अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर शहजाद। आप देख रहे हैं सवाल तो होगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे IMF की जानिब से पाकिस्तान की गवर्नेंस और बदनवानी पर जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसने एक नई बहस को जन्म दिया है। ये रिपोर्ट 20 नवंबर को वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान की मंजूरी के बाद जारी की गई। नाजरीन, सवाल ये है कि इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद इतना शोर और वावेला क्यों किया जा रहा है? क्या ये महज एक तकनीकी दस्तावेजात हैं? यह पाकिस्तान की मईशत, इदारों और सियासी मुस्तकबिल की तरफ कोई बड़ा इशारा कर रहा है? आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार डॉक्टर हुसैन आरून साहब। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं। ये बताइएगा कि IMF की जो रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें जो खामियों की निशानदेही की गई है, ये रिपोर्ट इस मर्तबा जो है वो बहस का मरकज़ क्यों बनी हुई है अपोजिशन के नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो IMF की रिपोर्ट है, ये IMF एक अदारा है जो कि जो गरीब मुल्क जो हैं ये दुनिया में, उनको प्रमोट करते हैं, उनकी इकानमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको माली इमदाद करते हैं, फिर उसको पॉलिसियाँ बना के देते हैं। तो फिर उनकी शराइत पे आपने काम करना होता है। तो वो जब तक आप स्टेबल पोजीशन में चले जाते हैं तो वो फिर IMF जो होता है वो अपना प्रोग्राम बैक ले जाता है। ठीक। अब इस दफ़ा ये रिपोर्ट जो बनी है, ये रिपोर्ट ख़ुद हुकूमत ने IMF को कहा था कि आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाएं। उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट, ये ऐसा नहीं है कि IMF ने ख़ुद इसको तैयार किया है। ये बाकायदा हुकूमत की इजाज़त से उन्होंने तैयार किया है और उन्होंने निशानदही की है कि पाकिस्तान में जो मालियाती अदारे हैं वो उसको जो ये IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसको जो कंट्रोल करता है, उसने उनको बताया है कि आपके जो अखराजात हैं, आपकी पॉलिसियाँ जो हैं वो आवाम के लिए फ़ायदामंद नहीं, मुल्क के लिए भी फ़ायदामंद नहीं है। और इसलिए उन्होंने एक तनबीह की है कि आप अपने अदारों को इस तरीके से ठीक करें। आपने भी अपने अभी तज्ज़िये में जो है वो ज़िक्र किया कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान की मंजूरी से तैयार की गई है, साथ ही साथ इसमें वर्ल्ड बैंक की भी जो है वो उसको भी लूप में रखा गया था। क्या समझते हैं कि इसके सफारती कोई असरात आपको दिख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? ये देखें, ये हमारी तो बदकिस्मती यही है कि हमारे पास जब कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे हुकूमत को कोई सुबकी उठानी पड़ती है या हुकूमत की कोई बदनामी होती है, तो हम उस इशू को रेज़ करते हैं और वो उसी तरह हो रहा है। और ये हर आने वाली हुकूमत जो होती है वो जाने वाली हुकूमत के लिए करती है और वो जो जाके फिर वापस आती है उस हुकूमत के लिए भी करती है। मेरा ख्याल ये है कि ये एक मुल्क की बेहतरी के लिए एक प्रोग्राम है IMF का, तो इसको बेहतर बनाना चाहिए, बजाय इसके कि तनकीद बराए तनकीद की जाए, तनकीद बराए असलाह की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि IMF ने बड़े मुल्कों को बचाया है और पाकिस्तान की भी इकानमी जो थी वो IMF की वजह से ही चल रही है अब। और अगर इसको सही तरीके से ये चलाएंगे तो IMF ने श्रीलंका को या दूसरे कंट्रीज जितने भी हैं, बांग्लादेश है, उनको मजबूत किया है, तो ये पाकिस्तान की इकानमी को भी मजबूत करेंगे। और क्योंकि इनका फंक्शन ही यही है, ये फिनांसिंग करते हैं और फिर मुल्कों को पॉलिसियाँ बना के देते हैं। डॉक्टर साहब, जो IMF की रिपोर्ट जारी हुई है, इस रिपोर्ट में कौन से ऐसे महकमे जो हैं वो फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं जिनकी निशानदेही की गई है कि इनके अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है, इनको बेहतर किया जाए? क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर दो चीज़ें बड़े वाज़ेह उन्होंने बताई थी कि एक तो जो करप्शन है वो बड़े अरूज पर है, बदनवानी, और दूसरा उन्होंने कहा था कि इस जो रियासती इदारे हैं, जो हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें हमारे माशी मामलात को देखने वाले जो इदारे हैं या उनके एहलकार, उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी खामियों की निशानदेही की है। तो आपके नज़दीक मज़ीद कुछ बेहतरी आ सकती थी इनमें? मेरा जो मैं जो समझता हूँ कि ये जो अब जो ये सिस्टम चल रहा है, ये असल में हुकूमत स्टेबल नहीं है। ठीक। अब जब तक हुकूमत स्टेबल नहीं होगी तो माशी तौर पे आप स्टेबल नहीं हो सकते। आपको पहले अपनी हुकूमत को स्टेबल करना होगा, अपने सियासी माहौल को नरम करना होगा, अपने सियासी माहौल का दर्जा हरारत कम करना होगा। जब इसका दर्जा हरारत कम होगा तो ये मिल के बैठेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी अब जब हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से मुख्तलिफ जो महकमे हैं, करप्शन को कंट्रोल करने वाले महकमे हैं, FIA है, एंटी करप्शन है, NAB है,
جو بھی جتنے بھی محکمے ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے میں لگا ہوا ہے. تو جب تک یہ ان میں کوآرڈینیشن پیدا نہیں ہوگی، دیکھیں یہ ملک اکائیوں سے جو ہوتی ہیں اکائیوں سے نہیں چلتے، جب تک اکائیاں اکٹھی نہیں ہوں گی تو اس وقت تک آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ کرپشن جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ کوئی محکمہ جو ہے وہ اپنے تائیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب یہ مل کے کام کریں گے تب جا کے یہ آپ کی کرپشن بھی کنٹرول ہوگی اور آپ کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اس میں کوئی مزید سخت شرائط لگنے جا رہی ہیں یا کچھ ریفارمز کی طرف یہ اشارہ آپ کو مل رہا ہے؟ ابھی تو دیکھیں بات جاری ہے اس رپورٹ پہ کہ حکومت کے جو مخالفین ہیں وہ اس کو اپنے انداز سے پیش کر رہے ہیں اور جو حکومت ہے وہ اپنے انداز سے پیش کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ IMF کی تنبیہ ہے پاکستان کو کہ آپ اپنے جو روزگار کے کام جو آپ کے روزگار جو ہیں اس کو ٹھیک کریں، اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ اس طریقے سے کمزور ہیں کہ وہ چلنے پا نہیں رہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر حکومت نے اس کو ریفارم، کیونکہ IMF نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے سسٹم میں ریفارم پیدا کریں، لیکن جب تک یہ ریفارم پیدا نہیں کریں گے تو پھر یہ دیکھیں شرائط بھی سخت ہوں گی اور یہ جو ان کو آئندہ جو ان کو فنڈ ملیں گے وہ بھی آپ ذرا سختی سے ملیں گے اور اس میں پرابلم ہوگی. جب اس میں پرابلم ہوگی تو مہنگائی بھی بڑھے گی. اگر اسی طرح آپ کا یہ کام چلتا رہا تو آپ کا GDP ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا جائے. آپ نے بھی کہا کہ اس کو کچھ لوگ سیاسی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اپوزیشن جماعتیں بڑے کھل کے سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 20 نومبر کو یہ رپورٹ جو ہے وہ حکومت کے حوالے کر دی گئی تھی، لیکن حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت نے اس رپورٹ کو دبانے کی کوشش کی، اس کو منظر عام پر لانے سے جو ہے وہ کترا رہے تھے، لیکن ورلڈ بینک اور IMF کا پریشر آیا تو انہوں نے پھر یہ رپورٹ پبلک کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتوں کا یہ بیانیہ ہے یہ کس حد تک درست ہے کہ حکومت اس رپورٹ کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتی رہی؟ یہ ایسا نہیں ہے، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کی کہنے پہ یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے، گورنمنٹ کی رضامندی سے یہ رپورٹ بنی ہے. اگر اس کی رضامندی سے بنی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی رضامندی سے ہی یہ شائع ہوئی ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ تو اس کو استعمال کرتی ہے، اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتی ہے. دیکھیں خدا کے لیے یہ ایسا مت کریں، آپ اس کو پازیٹیو لیں اور گورنمنٹ کو بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. آپ پالیسی بنا کر دیں گورنمنٹ کو. تنقید کرنا جو ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، تنقید کو ٹھیک کرنا جو ہوتا ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے. اور آپ اس طریقے سے اگر کوشش کریں گے تو ملک کا بھی فائدہ ہوگا اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کا اچھا نام جائے گا، آپ کی اچھی پوزیشن بنے گی، ملک کی حالت اچھی ہوگی تو غریب کی حالت اچھی ہوگی. یہ دیکھیں لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں. یہ بار بار یہ جو IMF نے جو ان کو وہ یہ دیا ہوا ہے ایجنڈا جو دیا ہوا ہے، اس ایجنڈے پہ پاک حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ غور سے سوچے اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کے سوچے کہ اس پہ ہم نے کس طرح چلنا ہے اور اس سے ہم نے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے. جب اسی طرح ہی اگر آپ کوشش کریں گے تو IMF سے آپ چھٹکارا حاصل کر کے رہیں گے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF سے یہ ہمارا آخری پروگرام ہے، تو ایسا نہیں لگتا مجھے کہ یہ آخری پروگرام ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اشرفیہ جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، وہ کرپشن پہ وہ ان کو بالکل احساس نہیں ہے، نہ اس ملک کا احساس ہے نہ اس عوام کا احساس ہے. بڑی پاکستان سے بڑی کمپنیاں جو ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں جا چکی ہیں، بڑی دوسری جو انڈسٹریز ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے حالات ٹھیک کریں، آپ اپنے سیاسی حالات ٹھیک کریں، آپ اپنی سیاسی گہما گامی کو کم کریں تاکہ آپ کا ماحول ٹھنڈا ہو اور اس ٹھنڈے ماحول میں آپ ترقی کر سکیں. کیا کہیں گے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس میں اصلاحات کر سکتی ہے، اس سے ایک موقع اٹھا سکتی ہے، یا پھر جو سیاسی حملہ ہوا ہے دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے حکومت صرف اس کو کاؤنٹر کرتی رہے گی؟ نہیں، حکومت کو چاہیے، کیونکہ ہمارے جو کافی ریفارم ہمارے جو ادارے ہیں وہ ریفارم میں نہیں ہیں. ہمارے کافی ادارے جو ہے وہ ریفارم مانگتے ہیں اور ریفارم بھی اس قسم کا مانگتے ہیں
جو کہ امپلیمنٹیشن کے لیے امپلیمنٹ ہو سکے، جو جس پہ عمل ہو سکے. ایسے ریفارم جو ہوتے ہیں وہ کام نہیں آتے جو کہ قابل عمل نہ ہوں، آپ کے اندازے میں ٹھیک نہ ہوں، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ریفارم جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں. آپ کے ٹیکس میں ریفارم ہونے والے ہیں، آپ کی جو انرجی سیکٹر ہے، دیکھیں آپ کا بجلی کتنا الیکٹریسٹی لاس ہو رہی ہے، الیکٹریسٹی کتنی مہنگی ہے. آپ ترقی کیسے کریں گے جب آپ کے ہاں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے؟ دوسرے ملکوں میں بجلی سستی ہے، جہاں بجلی سستی ہے وہاں پہ چیزیں سستی بنتی ہیں. وہ چیزیں جو مارکیٹ میں آتی ہیں تو آپ کی چیزیں مہنگی بنتی ہیں، تو آپ کی مارکیٹ میں آپ کی ویلیو کس طرح چلے گی؟ آپ کس طرح فائٹ کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بجلی سستی کریں، اپنے اداروں کو ٹھیک کریں، اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. جب ادارے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تب چلیں گے. ابھی تک ہمارے یہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع کی، وہ بھی صحیح نہیں چل سکی، وہ بھی فیلور کی طرف جا رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح طریقے سے جیسے یہ اب IMF نے آپ کو ایک ایجنڈا دیا ہوا ہے تو اس ایجنڈے پہ عمل کریں. یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے پہ عمل کرنے سے آپ کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پہ جائیں گے، واپس آ کے اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ IMF کی رپورٹ ہے جو 20 نومبر کو ورلڈ بینک اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی منظوری کے بعد ریلیز کی گئی تھی. اپوزیشن نے یہ نقطہ اٹھایا کہ موجودہ حکومت اس رپورٹ کو چھپانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن حکومتی موقف یہ ہے کہ اگر ہم نے اس رپورٹ کو چھپانا ہی تھا تو پھر منظر عام پر کیوں لے کر آئے. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس رپورٹ کے اندر محکموں کے اندر جو ہے وہ کوارڈینیشن کی کمی کا بھی بتایا گیا کہ جو رابطے کا فقدان ہے وہ بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس کے اندر کچھ محکموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بدعنوانی جو ہے وہ زیادہ پائی جا رہی ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم جو ہے IMF کی اس رپورٹ کے مطابق کام کریں گے اور جو اگلی رپورٹ تیار ہوگی اس کو کیسے ہم بہتر کر سکیں گے؟ IMF نے جو یہ نشاندہی کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ کے جو ادارے ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں کرتے، ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرتا ہے. کہ جب کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو پھر آپ کا نظام نہیں چل پائے گا، کیونکہ نظام لنگڑا لولا نظام نہیں چلتا. نظام وہ چلتا ہے جو کمپلیٹ ہو، اور وہ ادارے جب مشترکہ طور پہ عمل کرتے ہیں تو وہ پھر ادارے جو ہوتے ہیں وہ سسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ سسٹم چلتا ہے. آپ کا خزانہ جو ہے، آپ کا انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، آپ کی یہ جو آپ کی الیکٹرسٹی کا جو ہے یا یہ جو توانائی کا آپ کا سیکٹر ہے، یہ آپس میں ان کی کسی کی بھی کوآرڈینیشن نہیں ہے. یہ سارے اپنی تئیں کام کرتے ہیں. جب یہ اپنی تئیں کام کریں گے تو پھر ان کا ڈیٹا بھی صحیح طریقے سے کلیکٹ نہیں ہوگا. یہ ڈیٹا بھی صحیح نہیں دیتے، اور جب ڈیٹا شیئر نہیں کرتے تو پھر ایک نارمل پالیسی نہیں بنتی. اس لیے یہ جو آپ کی IMF کی بار بار تنبیہ آتی ہے، آپ کو بار بار جب قرض لینا ہوتا ہے، آپ نے جب قسط لینی ہوتی ہے تو آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ جب آپ ایک IMF کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے پہ پھر پورا اترنا چاہیے. وہ اس میں مہنگائی آتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ریفارم اسی طرح ہی ہوں گے. اگر آپ سٹینڈ لیں گے تو یہ وقتی سٹینڈ ہوگا، یہ وقتی تکلیف ہوگی، اس کا فائدہ بہت دور اس کے نتائج ہوں گے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ لانگ ٹرم پالیسی بنائیں، شارٹ ٹرم پالیسی نہ بنائیں. شارٹ ٹرم پالیسی سے ہمیشہ نقصانات ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ادارے آپس میں تعلقات قائم رکھیں اور آپس میں کوآرڈینیشن کریں اور ڈیٹا شیئر کریں. جب یہ ڈیٹا شیئر کریں گے
تو پھر ہر ایک ادارے کی کارکردگی کا بھی پتہ چلے گا، اور پھر ادارے جو ہیں وہ اپنی کارکردگی رپورٹ بھی پیش نہیں کرتے۔ IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ادارے کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور آپ کے ادارے کہاں پہ کام کر رہے ہیں، کون سا ادارہ کام نہیں کر رہا، کون سا ادارہ کمزور ہے۔ یہ دیکھیں آپ اس ملک کو اگر چلانا ہے، اس ملک کو یہ پہلے بھی یہ بڑی مشکلات سے گزرا ہے، یہ ملک اس کو اور مشکلات یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سیریسلی اس کو لیں اور اس رپورٹ کو بھی سیریسلی لیں اور اپوزیشن کو بھی ساتھ ملائیں، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت جو ہوتی ہے وہ مل کے سسٹم چلاتی ہے۔ IMF کا نے بھی بار بار کہا ہے کہ آپ کا جو سیاسی سسٹم ہے وہ کمزور ہے، آپ کی پولیٹکس جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، تو آپ اپنی پولیٹکس کو بھی سٹیبل کریں اور آپ اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کریں، تو اس طریقے سے غربت بھی کم ہوگی اور آپ کے ملک میں ترقی بھی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے اس سے جو پاکستان کا قرض پروگرام ہے یا جو مذاکراتی عمل اس وقت IMF کے ساتھ جاری ہے، کیا سمجھتے ہیں وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ عمل تو متاثر نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ شرائط مشکل ہو جائیں گی نا۔ جب دیکھیں نا، کبھی بھی IMF نے کبھی بھی انکار نہیں کیا فنڈ دینے سے، وہ ہر وقت فنڈ دینے کے لیے، کیونکہ وہ ادارہ ہے اس لیے۔ وہ دیکھیں آپ کے ملک میں دہشت گردی بھی ہے اور پھر آپ کے ملک میں کاروبار بھی نہیں ہے، تو آپ اپنے سسٹم کو کیسے آگے لے جائیں گے؟ ان حالات کے ہوتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک پالیسی بنائیں، ایک انٹرنیشنل پالیسی بنائیں جس میں تمام ادارے جو ہوں وہ شامل ہوں، کہ یہ کوئی صوبہ نہ ہو۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک ادارہ شامل ہوتا ہے، دوسرا ادارہ اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آپ نہیں چل پا رہے۔ اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو یکسو ہو کے چلنا پڑے گا، آپ کو ایک ساتھ ہو کے چلنا پڑے گا۔ IMF کی رپورٹ میں بڑے جو ہے وہ انکشافات کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ چوری ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک نقطہ اٹھایا گیا کہ جو پاکستان کا ٹیکس کا نظام ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، اس پر جو ہے وہ کوئی حکومت توجہ نہیں دے رہی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو مالی جو پوزیشن ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے، اور پاکستان مسلسل جو ہے وہ قرضوں کے اندر ڈوب رہا ہے۔ جب دیکھیں گاڑی مضبوط ہوتی ہے تو وہ اچھی چلتی ہے، جو گاڑی کمزور ہوتی ہے وہ اچھی نہیں چلتی، وہ پھر جگہ پہ سٹاپ لیتی ہے، جگہ جگہ رکتی ہے۔ آپ کی معیشت بھی اسی طرح ہی ہے، کیونکہ آپ کی گاڑی صحیح نہیں پا رہی ہے، آپ کا سیاسی سسٹم کمزور ہے، آپ کا بلیک میلنگ چل رہی ہے، ادارے جو ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں کرتے، ہر جو ادارہ ہے وہ اپنی جگہ پہ اکیلا کھڑا ہے اور اکیلا ہی ہم سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا دیکھیں ٹیکس کا نظام، آپ دیکھیں لوگ ٹیکس چھپاتے ہیں، لوگوں میں آپ شعور پیدا کریں، لوگوں میں آپ سوشل میڈیا ہے اس میں کمپین چلائیں، لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو قائل کریں گے تو آپ دیکھیں اب تو ایک غلط سسٹم کو روکنے کے لیے آپ ایک دوسرا سسٹم لانچ کرتے ہیں جو کہ آگے وہ اس سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس میں خامیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے، جو سسٹم آپ کا چل رہا ہے اسی سسٹم کو امپروو کریں، اسی میں ہی بہتری لائیں، اسی میں ریفارم کریں، اس کو ریفارم کریں گے تو تب آپ کا سسٹم صحیح طریقے سے چلے گا۔ اگر آپ اسی طرح چلائیں گے اور آپ کا جو سیاسی نظام ہے، سب سے پہلے ملکی حالات جو ہے اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو اپنا سیاسی نظام مضبوط کرنا پڑے گا، آپ کو آپ کی جو جمہوریت ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ملک جمہوریت پہ چل رہا ہے۔ جب آپ کی جمہوریت کمزور ہوگی تو یہ ملک کیسے مضبوط ہوگا؟ اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا، جمہوریت کو صحیح جمہور میں لانا ہوگا۔ جب آپ جمہور میں لائیں گے تو تب یہ ملک ترقی کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو ہے وہ مالی سال کا بجٹ جون میں پیش کیا جائے گا، رپورٹ کے اندر میں نے آپ کو کہا ہے کہ بڑے ہوشربا انکشافات کیے گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ کے اندر جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے وہ اس سے متاثر ہوگا یا نہیں؟ وہ جو حکومت کا ایک پلان تھا وہ اس پلان کے تحت ہی چلے گا؟ مجھے تو فی الحال کوئی اصلاحاتی ایجنڈا نظر نہیں آ رہا، اس ملک میں کوئی اصلاحاتی ایجنڈا نہیں چل رہا، غربت بڑھ رہی ہے، آپ دیکھیں مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، آپ کے چیزیں جو ہیں آپ کے ذخیرہ دوزی ہو رہی ہے، اور حکومت کا کنٹرول بالکل ختم ہو چکا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے کنٹرول کو بحال کرے، اور اگر اس نے اکانومی کو مضبوط کرنا ہے
تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے سسٹم کو مضبوط کریں، آپ اپنی جمہوریت کو مضبوط کریں. جب آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی، جب آپ کی جمہور جو مضبوط ہوگی تو پھر آپ کی اکانومی بھی ٹھیک ہوگی. کیونکہ اکانومی جو ہے، آپ کی معاشی حالت جو ہے، وہ آپ کی جمہوریت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. اب جب جمہوریت ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ملک کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کیا کہیں گے کہ اگر موجودہ حکومت آئی ایم ایف کے اس اصلاحاتی پوائنٹس کو جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتی، اس کو یکسر نظر انداز کرتی ہے، تو کیا ہماری معیشت پر کوئی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں؟ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ حکومت اس کو اگنور کرے گی. یہ حکومت اس پہ عمل کرے گی، اس کو ضرور چلائے گی، اس کو آگے بڑھائے گی اور اس پہ عمل کرے گی. پہلے بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی کوآپریشن کی ہے اور ان کی پالیسیوں کو چلا رہے ہیں. اب بھی یہ ان کی پالیسیوں کو چلائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو اس سے رپورٹ مانگی ہے آئی ایم ایف سے، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے جو انہوں نے رپورٹ مانگی ہے، وہ اسی لیے مانگی ہے کہ وہ اس میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں. اس میں اصلاحات لانے کے لیے انہوں نے حکومت نے خود ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے اصلاحات بنا کے دیں تاکہ ہم اس طریقے سے اس ملک کو چلائیں. تو ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں ملک کو مضبوط ہاتھوں میں دیکھتا ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ 20 نومبر کو یہ رپورٹ جو ہے وہ پاکستانی حکومت کو دی جاتی ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ کافی ٹائم جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اپوزیشن کا بڑا واضح اس پر جو ہے وہ موقف آیا اور بالخصوص پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اس پر بڑے کھل کے جو ہے وہ اپنا موقف دیا کہ موجودہ حکومت عوام اور جو لوگ ہیں ان کو بیوقوف بنا رہی ہے. یہ رپورٹ چھپانے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا، حکومت اس رپورٹ کو چھپانا چاہتی تھی یا اس کے جو نکات تھے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی؟ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ عوام جو ہے وہ اس تمام تر سینیریو میں جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. عوام کا کیا قصور ہے؟ حکومت اگر ایجنڈا ہے اس کا، وہ اصلاحاتی ایجنڈا لاتی ہے، اس پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو رہی ہے، تو حکومت جواب دہ ہو، اس کی سزا عوام کو کیوں دی جاتی ہے؟ حکومت جب کوئی کام کرتی ہے تو ایک دم ایسے تو نہیں ہوتا. یہ ایک خط ہوتا ہے اور ایسے ہی ہوا میں لہرا دیا جاتا ہے کہ یہ خط ہے اور یہ اس پہ کام ہوتا ہے باقاعدہ. اس میں مختلف جو ادارے ہوتے ہیں وہ اس کو سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. فائلیں دیکھیں آپ جب دیکھیں، آپ دفتروں میں دیکھیں نا، جو فائلیں چلتی ہیں تو اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے. وہ سسٹم کے مطابق ایک چینل پہ چلتی ہیں. جی ایسے ہی. اس چینل پہ جب جاتی ہیں تو اس پہ ٹائم لگتا ہے. میرا نہیں لگتا، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ حکومت عوام سے کچھ چھپا رہی ہے، کیونکہ عوام سے چھپانا جو ہے اس کا نقصان زیادہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ عوام کو بتا دیا جائے. عوام کو بتا دیا جائے تاکہ اس کی پریکاشنری میئر اس کی جا سکے، تاکہ اس کی روک تھام کی جا سکے، تاکہ اس کو ٹھیک کیا جا سکے. تو اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ پالیسی کو بنا کر دے، تنقید نہ کرے. وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. وہ پالیسی بنا کے دے گورنمنٹ کو کہ اس طرح ٹیکس کا نظام ہونا چاہیے، اس طرح. ہمارے تو اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے، اسمبلیوں میں تو جب کوئی بات شروع ہوتی ہے تو بائیکاٹ ہو جاتا ہے، اپوزیشن اٹھ کے باہر آ جاتی ہے اور اندر حکومتی ایوان بیٹھا رہتا ہے. آپ جب تک نشاندہی نہیں کریں گے، جب ایک غلطی کی نشاندہی نہیں کریں گے تو وہ غلطی ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کو چاہیے کہ آپ نشاندہی کریں، آپ اندر بیٹھیں، اسمبلی میں بیٹھیں. اسمبلی آپ کا فورم ہے، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے. آپ اپوزیشن میں ہیں یا آپ حکومت میں ہیں، آپ اندر ایوان میں بیٹھیں اور بحث کریں. آپ کے پاس تین چار جو ہے ایوان ہیں جہاں پہ آپ مختلف چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آپ اگر عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اسمبلیاں مضبوط کرنی پڑیں گی. آپ کو اسمبلیوں میں بیٹھنا پڑے گا، آپ کو اسمبلیوں کو ٹائم دینا پڑے گا. آپ دیکھیں اسمبلی چل رہی ہوتی ہے، اس میں 5 6 یا 10 یا 20 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اپنا فرض سمجھ کے، کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے، عوام نے آپ کو اپنی امانت دی ہوئی ہے. اس امانت میں آپ خیانت نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس امانت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، اسمبلی میں بیٹھیں اور بحث کریں اور گورنمنٹ کو بتائیں
کہ آپ نے ٹیکس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, آپ نے بجلی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, آپ نے عوام کے لیے سہولتیں کیسے پیدا کرنی ہیں, آپ نے غربت کو کیسے ختم کرنا ہے, آپ نے ایجوکیشن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ نہیں چل پا رہیں گے. نہ آپ کی معیشت مضبوط ہوگی, نہ آپ کا IMF کچھ کر سکے گا. آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو آپ نے خود کرنا ہے. اور آپ دیکھیں ابھی بھی ہمارے ملکی حالات جو ہیں ابھی ٹھیک نہیں ہے. دہشت گردی عام ہے, اور ملک جو ہے KPK اور بلوچستان جو ہے وہ جل رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سوچیں. اور یہ ملک آپ کا ہے, یہ ملک ہے تو آپ کی سیاست بھی ہے, یہ ملک ہے تو آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, عوام بھی ہے. اس لیے اس ملک کے بارے میں سوچیں. ناظرین, IMF کی جانب سے جو رپورٹ پاکستان کے حوالے سے جاری کی گئی ہے, اس پر حزب اختلاف کی جماعتیں کافی واویلا کر رہی ہے, اور ان کا یہ موقف ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اس رپورٹ کو دبانے کی پوری کوشش کی. تاہم IMF کی جانب سے جب رپورٹ جاری ہوئی تو حکومت کی گڈ گورننس اور اصلاحات کا جو دعویٰ تھا وہ کھل کر عوام کے سامنے آ چکا ہے. اب فیصلے کا وقت ہو چکا ہے کہ عوام جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور اس حکومت کا احتساب کرے. دوسری جانب حکومت اس رپورٹ کو محض ایک رپورٹ کی حد تک ہی دیکھ رہی ہے. حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس رپورٹ سے پاکستان کی معیشت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اداروں کے اندر اصلاحات جاری ہیں, جبکہ کرپشن کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. پاکستانی حکومت یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک کی معیشت مزید بہتر ہوگی اور عوام خوشحال ہوگی. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.